हम इस वक्त कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल चेयरमैन और साबिक ब्यूरोक्रेट, नावलिस्ट और जम्मू कश्मीर की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले ख्वाजा फारूक रिजवी शाह CNS स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ रूबरू हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ मामलात पर बात करेंगे। हाल ही में ख्वाजा फारूक रिजवी शाह साहब ने एक किताब लिखी है, नावल, अंग्रेज़ी नावल। इससे पहले इसने बहुत सारी नावलें लिखी हैं जो कि उर्दू में वो बहुत मशहूर हैं। तो इस वक्त इन्होंने एक अंग्रेज़ी में एक नावल लिखी है, कश्मीर बियर्स थ्रोन। कश्मीर बियर्स थ्रोन में रिजवी साहब ने कश्मीर के सियासी किरदार को उजागर किया है, मगर ये नहीं जाहिर किया है कि ये किरदार कौन से हैं। इन्होंने इसको वेग में रखा है। मैं रिजवी साहब से जानना चाहता हूं कि ये क्यों ज़रूरत पड़ी है कि आपने इन किरदारों को जाहिर नहीं किया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत रशीद राहील साहब। रशीद राहील साहब को कौन नहीं जानता, और ख़ास तौर पर कश्मीर का जर्नलिज़म तब तक नामुकम्मल है जब तक रशीद राहील साहब का नाम न लें। और आज मैं इस बारे में, जब आपने कहा कि इस पे बात करेंगे, कल ही नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ये किताबों पर डिबेट शुरू हो गए सारी दुनिया में, सारे इंडिया में, क्योंकि ये किताब मैंने जो इसका पहले ही आप टाइटल देखे, मैंने के से नहीं लिखा है। ये जैसे आपने भी इसको इमीडिएटली डिटेक्ट किया, ये सी से काश्मीर, कश्मीर बियर्स थ्रोन। ये कश्मीर को मैं कहता हूँ कि कश्मीर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं जनाब। कश्मीर को तबाही बर्बाद किया 1947 में ही। वो लोग जिनको मालूम था कि वहाँ के वोट हमें नहीं आएंगे, उन्हें कहा कि फेंक दो उधर, फेंक दो, क्योंकि ये वोट हमें नहीं देंगे। तो आप ज़ेलेंस्की को देखो, वो कह रहा है, उसको रशिया कह रहा है कि आप हमें ये आधा दे दो, आधा आपका। वो डिवीज़न नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ की बेवकूफ़ बियर्स लीडरशिप ने, बियर्स, दे आर द बियर्स, जो बियर वो है जो इंसान को खाए, और इन्होंने सिविलाइजेशन को ही खाया। और इसलिए कश्मीर कश्मीर नहीं रहा। जो कश्मीर ऑफ योर था, इसको पहले आप कोई भी ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़े, कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़े, इसको सी से ही लिखा जाता है। लेकिन इसको टुकड़े टुकड़े करने वाले यहाँ के बियर्स हैं, इसकी तबाही बर्बादी करने वाले यहाँ के बियर्स हैं। इसको कश्मीर को आज की स्टेज पे लाने के लिए, जिसमें हर एक फ्रस्ट्रेटेड है, हर कश्मीरी रो रहा है, आंसू टपक रहे हैं हर कश्मीरी से। हर कश्मीरी अपने आप से सवाल कर रहा है, क्या मुझे कश्मीरी कहने में शर्म आनी चाहिए? नहीं, कश्मीर की आइडेंटिटी दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकते हैं जनाब। लेकिन कश्मीर की आइडेंटिटी मेरे इस किताब के एक एक लफ्ज़ में ज़िंदा है। मैंने इसमें उस अजीम का भी करैक्टर दिया है जिसको पाप हाउस में, आप उसको कोई भी पापा 1 कहे, पापा 2 कहे, पापा 3 कहे, मुझे नहीं उसके साथ गर्ज है। लेकिन पाप हाउस में जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए अजीम के, वो अजीम कौन था? वो अजीम कौन था? और उसी तरह एक नस्ल के बाद अजीम का दूसरा बेटा, दूसरी जनरेशन का इस करैक्टर में है। इस करैक्टर में दस्तगीर साहब है। दस्तगीर साहब के अराउंड मैं घूम रहा हूँ, मैं तख्त सुलेमान के अराउंड घूम रहा हूँ, मैं अलमदार के अराउंड घूम रहा हूँ, मैं उस नाज़नीन का भी जिक्र कर रहा हूँ जो जर्मन सिपाही थी, जो, अगर आपने पामिला दत्ता का नाम सुना होगा, एक बहुत वर्ल्ड लेवल का ब्रिटिश बेस्ड 1940s 1930s में एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। उसने अपने लेबर लॉ में और डबलिन में उसके लेबर क्रॉनिकल्स निकलते थे। वो कहता है कि जनाब, मैंने कश्मीरियों का फेथ ख़त्म कर दिया, मैंने कश्मीर में कम्युनिज्म के झंडे गाड़ दिए। ही इज़ इन रिकॉर्ड। नाज़नीन जर्मन सिपाही थी, यहाँ जर्मन से यहाँ पे आके हु वॉज ए मिस्ट्री, कौन थे मिस्ट्री पेन जर्मन के जो यहाँ पे अचानक आए, जिनका हाइड आउट आपने रोजबल में
رکھا جہاں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. اس کے کیا وجوہات ہیں یہ کہ نازی سارے آئیڈیالوجی کو فروغ دیا گیا ہے؟ نازی آئیڈیالوجی کو اس لیے فروغ دیا گیا بیکاز جب یہاں پہ برٹش، اٹ واز اے برٹش پرنس امپائر، اس وقت بھی کشمیر میں ساورنٹی کے گارب میں ایک سوسائٹی میں نان ساورین گینگسٹرز کام کر رہے تھے، اور اس گینگسٹروں نے ہمیشہ کشمیر کے لیے کام نہیں کیا. گینگس نے ہمیشہ اپنے ڈائناسٹک پاور کے لیے کام کیا، اور یہ ڈائناسٹک پاور کے لیے دیز گینگس ہیو بین ایکٹیو. آپ کہتے ہیں نا 1 لاکھ لوگ مر گئے، میں کہتا ہوں 20 لاکھ لوگ کشمیریوں کو مارا گیا پچھلی 2 سینچریوں میں. 20 سے 25 لاکھ کشمیری قتل عام ہوئے، ولر میں ڈبوئے گئے کشمیری. لیکن جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، انہی کے ساتھ آپ نے حکومتیں بنائی. آئی ایم ٹاکنگ آف 1947. جس کو کہتے تھے جناب ہم ہری سنگھ کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم ڈوگرا رول کے خلاف لڑ رہے ہیں، اسی کے ساتھ مل کر آپ حلف اٹھا رہے ہو اور اس کو آپ صدر بنا رہے ہو اس کے نسل کو. تو کیا یہ کشمیری، اور کشمیری کو آج تک، ابھی تک، جب میں آپ سے رائے صاحب، آپ بھی ایک بڑے مانے ہوئے منجے ہوئے، میں کیوں پالیٹکس میں نہیں ہوں اور نہ میں پالیٹکس میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگا سب سے جو ورسٹ چیز ساری دنیا میں اگر کوئی ہے، دنیا میں انڈر سکور، وہ کشمیر کی پالیٹکس ہے. دنیا کی پالیٹکس بری نہیں ہے، دنیا کی پالیٹکس نفیس ہے. بیکاز ہو از دا پالیٹیشین؟ آپ کو ففتھ فیل آدمی کو آپ لا میکر بناتے ہو اسمبلی میں، کیا بات ہے؟ مجھ پہ دستگیر صاحب کے باہر فائرنگ ہوئی، مجھ پر فائرنگ ہوئی، میرا پی ایس او 2009 مارچ کو مجھ پر فائرنگ ہوئی جناب. اور جو اس کے پیچھے تھا، ایک یا تھی میں نہیں کلیئر کروں گا، وہ تھا یا بڑی پاورفل تھی یا تھا، تو اسمبلی میں 24 دن کے بعد میرے خلاف ظاہر و غلطی ہے، میری خلاف. ارے جناب یہ مجھے بتائیں کہ کشمیر کی پالیٹکس ہے کیا؟ اگر کوئی اوپنلی، میں آپ کے ساتھ اوپنلی بات کرتا ہوں، اب پتہ نہیں کون اس کو پسند کرے گا، کون نہیں پسند کرے گا، لیکن یہاں آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے. صرف گینگز کی آئیڈیالوجی چلے گی، صرف بیئرز کی آئیڈیالوجی چلے گی. اس میں ایک بیئر ہے پریکنگی، انسان کو مارنے میں اس کو مزہ آتا ہے، پھر وہ گراما فون لگاتا ہے. جب وہ ایک کشمیری کو مارتا ہے پھر گراما فون آن کرتا ہے، اور جب اس کے ٹکڑے وہ چھتبل ویر میں وہ پھینکتا ہے ولچرز کو، ولچرز ہوا میں آتے ہیں، تو پھر وہ ولچر ڈانس کرتا ہے. یہ کریکٹرز ہے کشمیر کے ہو انجوائے کشمیری بلڈ. یہاں کے جو جہلم میں خون بہ رہا ہے نا، یہ ایک آدمی کا خون نہیں ہے، سینچریز سے یہ خون جو بہایا گیا، سینچریز سے، یہ سینچریز سے اس کو ایک ایک آدمی اس کا لوٹا اٹھا کر لا میکر بنتا ہے اور اس لوٹے کو بیچتا ہے. What is this؟ ایک کریکٹر آپ نے اس کتاب میں قائد پادشاہ بنایا ہے، تو وہ کون سا ہے؟ اور دوسری طرف آپ نے پولیٹیکل فورسز میں اس کتاب پر زبردست برس پڑے، حملے کیے ہیں، تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیے ہیں؟ صحیح بات ہے. دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں، آنیسٹلی بتاؤں، میں کہتا ہوں آئی ایم ناٹ ان پالیٹکس، بٹ جس نے بھی سیلف سٹائلڈ یہاں اپنے آپ کو کہا کہ میں آپ کا پالیٹیشین ہوں، میں آپ کو بتاؤ مجھے 1947 سے آج تک قائد پادشاہ بہت آئے قائد پادشاہ. کس کو آپ قائد پادشاہ کہتے ہو، کس کو آپ قائد پادشاہ نہیں کہو گے؟ آپ جب کتاب پڑھو گے ایک ایک کریکٹر آپ کے سامنے ہے. مجھے یہ بتاؤ، کیا آج تک کبھی یہاں صحیح الیکشن ہوا؟ کیا آج تک کسی کشمیری نے ووٹ صحیح ڈالا؟ میں وٹنس ہوں، آئی ایم وٹنس. میں آفیسر تھا، ریڈیو کشمیر کا بندہ لکھ رہا تھا الیکشن رزلٹ، ڈی سی نے ڈکلیئر کیا، میں کیوں نام لوں؟ نام لوگے آپ ہی بولو گے کیوں لیا نام، وہ بولے گا
ارے فاروق صاحب نام لے کر بولتا ہے، میں نام نہیں بولوں گا. آپ کا کام ہے ریسرچ کرنا اور دیکھنا فاروق صاحب مت غلط کہہ رہا. آپ سے یہ کمپلیٹ کرنے دیں. اس میں آدمی 25,000 ووٹوں سے جیت رہا ہے ایک کانسٹیچوئنسی میں، یہی سٹی کی ایک کانسٹیچوئنسی میں، سٹی سری نگر کی سٹی کانسٹیچوئنسی میں 25,000 سے جیت رہا ہے. ڈی سی سائن کر رہا ہے، ڈی سی نے سائن کیا، کمرے میں بیٹھا ہے، میں بھی ہوں. I am also, because I was newly appointed, میں نے پبلک سروس کمیشن ٹاپ کیا تھا. I was number 1 in پبلک سروس کمیشن. تو میں وہاں پہ دیکھ رہا ہوں ریڈیو کشمیر والے کو، وہ کہتا کہ اناؤنس کرو فلانی آدمی جیت گیا. ایک کالا کوٹ پہن کر ایک وکیل آیا، وہ وکیل تھا کہ کیا تھا، نیا وکیل بنا تھا کیا تھا، لیکن ایک گینگسٹر پارٹی کا تھا، ایک پرٹیکولر گینگسٹر پارٹی کا تھا. وہ آیا، ڈی سی کا پھاڑ دیا، ہوا میں لہرایا اور بتایا اس ریڈیو کشمیر والے کو اناؤنس کرو، جو ہارا اس کا نام لے لو، وہی جیت گیا، اور مالا ڈالی اس کو. یہ الیکشن ہوئے. آپ کے حساب سے جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں آج تک یہاں پر، وہ سب فیک ہیں اور ان میں ریگنگ ہوئی ہے؟ میں آپ کو ایک اور الیکشن کا اسے ہی آپ کر، ایک تو 1952 میں جو الیکشن ہوا، سب بلا مقابلہ. آج تک ورلڈ میں کہیں سنا ہے، کہیں کسی اسمبلی کا نام سنا ہے کہ سارے بلا مقابلہ؟ کیونکہ اگر کوئی کاغذ بڑھتا اس کو کڈنیپ کر کے مارا جاتا تھا. نمبر 8، میں آپ کو مولانا محمد فاروق کا الیکشن بتاؤں، جو عمر فاروق کا والد محترم ہے. 1977 میں اس نے کہا کہ میں جنتا پارٹی کو ساتھ دے رہا ہوں. اس میں برراج مدوک بھی تھا، اس میں واجپئی بھی جی بھی تھے. آپ سنیے، موراجی دیسائی کو اتنا بڑا ریسپشن یہاں راجوری کدل میں ہوا، اتنا بڑا ریسپشن، فلاورز، پرائم منسٹر آف انڈیا کو فلاورز پھینکے جا رہے. کہاں؟ شہر خاص میں، راجوری کدل میں، ایٹ ون آف دا وولٹائل ایریاز آف دا ایریا. لیکن دلی والوں، اور مارک تلے لکھتا ہے کہ دیر از اے ویو. افتخار انصاری، اس کو اپنا شیعہ برادری ساتھ تھی، پوری 100% ساتھ تھی. کہا کہ وہ ایسے ویٹرن، غنی لون صاحب ایسے ویٹرن تھے. تو ایون وہ تھا جس کو مارا گیا 80 ایئرس میں، مسعودی صاحب، ایسے ویٹرنس تھے. ناؤ ان کو بھی دلی والوں نے ہروایا، ذلیل کیا مولانا محمد فاروق کو. وہ 7 دن گھر سے نہیں نکلا، وہ جیت رہے تھے اور ان کو دکھایا ضمانت ضبط. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو بھی ریزلٹس ہے، آپ کے 96 میں الیکشن ہوا، آپ بھی جرنلسٹ تھے، مجھے یاد ہے 96 میں آپ نے جرنلزم جوائن کیا تھا. نہیں، اس سے پہلے آپ نے اس سے پہلے کیا تھا. 96 کا آپ ذرا نکال لیجئے. 70-80 ووٹوں پر ایم ایل اے بنے ہیں. 80 ووٹ آج تک دنیا میں سنا ہے آپ نے کوئی 80 ووٹوں پر 90 ووٹوں پر ایم ایل اے بنتا ہے؟ یہ کون سا؟ مجھے خدا را بتائے. میں اگر آپ کو اگر مجھے سجیشن مانگیں گے، میں بتاؤں گا جناب آج کشمیریوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے اور ڈیجیٹل آن لائن ووٹنگ کرو، کیونکہ آپ کے جو یہ پولنگ بوتھس ہے یہی ٹیرر کے مرکز ہے. کیونکہ وہ ان لوگوں کو دے کل دیم جو لوگ ان کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بائیکاٹ کرو. آپ کو بولا بائیکاٹ کرو. ایک ریلیجس پارٹی جو ایک دفعہ الیکشن بھی لڑی، یا ایک ریلیجس پارٹی، ریلیجس کے نام پر آپ دیکھو گے کوئی بھی الیکشن نکالو، بہت زبردست اپنے پروفائل میں، اپنے خان رسوم میں، اپنے داڑھی مبارکوں میں باضابطہ ووٹ میں کیوز میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی لوگ مسجدوں میں بولتے ہیں دوسرے لوگوں کو ووٹ مت ڈالو. واٹ از دس؟ یہ کون سا ہے؟ یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ کون سے تو اس میں آپ آدمی کیوں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بولے یا ساتھ بولے؟ میں تو ان سب کو بیئرز بولتا ہوں. میں میرے سامنے، اور اس کا علاج میں یہی کہتا ہوں کہ اس کی اسپرچویلٹی ہے. یہاں لاسٹ میں دستگیر صاحب سے نکلتی ہے ایک شاہ، قوس قزح. یہ قوس قزح وہاں تخت سلیمان سے نکلتی ہے. یہ قوس قزح آپ کے علمدار سے نکلتی ہے. میرے دستگیر صاحب، میرے حضرت بل جو میں نے پہلے ہی بولا، اس کو کیوں گرایا گیا؟ وہ سبز گنبد تھا، سبز گنبد حیات کی نشانی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، اس کی نشانی سبز گنبد تھا، اس کو گرایا گیا کیونکہ کلیکشن کرنا تھا.
اور وہ بھی وائٹ اسٹرکچر بنایا, وہ ایک وائٹ. اور آپ دیکھو اس میں ایک کتاب ایسی ہی چھپی ہے جس میں ڈونیشن کا کوڈ ورڈ تھا 90 لاکھ انڈے وصول پائے, 50,000 انڈے وصول پائے. دیٹ واز اے کلیکشن فار سچ اسٹرکچر. گنبد سبز کیوں نہیں بنایا؟ اگر آپ کو نو 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 میں کہتا ہوں نہیں, ہر ایک تو حکومت میں رہے جناب, جو سبز پوشاک پہنتی ہے ایک بڑی زبردست پالیٹیشین لیڈی, اوپر سے نیچے تک سبز میں ملبوس ہوتی ہے, تو گنبد خضرا کیوں نہیں, اس کو کیوں نہیں درگاہ کو سبز کیا؟ وہ بھی یہاں پہ ایک دفعہ رولر رہی ہے. میں کسی کو نہیں بول رہا ہوں, میں سب کو بول رہا ہوں کیوں نہیں کیا. آپ اپنے جھنڈے کے لیے تو سبز اچھا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو بولتے ہو جناب اس سبز رومال میں تو پاکستانی نمک ہے, اس پہ ووٹ دو, لیکن جو اسپرچویلٹی کے لیے سبز چاہیے اس کو لیے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسپرچویلٹی کے لیے مسٹ ہے. یہ میں کہتا ہوں متقین علی رفرف خضر و ابقر انسان متحاون عامتان. جو جنت ہے نا, جنت میں وہاں نور جو ہوگا نا وہ سبز کلر کا, یہ قرآن ہے, یہ قرآن شریف ہے. جنت کا نور سبز ہوگا, وہ گولڈن نہیں ہوگا, وہ سبز ہوگا. اگر آپ اس قرآن کے ایک ایک آیات پہ بھروسہ ہے اور حیات پہ بھروسہ ہے تو ان سٹرکچروں جن کے ساتھ ہمارا جڑا ہوا ہے ہمارا ایمان, ہم تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں کون روکے گا یہ بولنے میں جناب آپ درگاہ کو سبز کرو؟ کیوں روکیں گے؟ نہیں, آپ تو کشمیر میں صوفیزم کے بڑے پیروکار ہیں. کشمیر میں اتنے بہت سارے اس ملیٹنسی پیریڈ کے دوران گزشتہ 30 سالوں کے دوران بہت سے شرائنز آستانے جلائے گئے ہیں. تو آپ نے ان کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن کے, ان کو بنانے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ بہت اچھا بولا. دیکھیے ایک بات ہے, جب آپ صوفیت کی بات کریں, اس کو یہ صوفیزم ایک جیسے وہ لوگ بولتے ہیں جو 90 سے پہلے تھے ہی نہیں وہ ریلیجس آئیڈیالوجیز. 90 تک جب سے بلبل شاہ آیا, جب سے ہمارے امیر کبیر آئے, 700 سال ہو گئے. یہاں پہ 2 اسٹریمز رہی صرف ریلیجس کی. فقہ, ایک فقہ رہا فقہ حنفی, دوسرا فقہ رہا فقہ جعفری. جفہ شاکری جس کو زیادہ شیعہ لوگ مانتے ہیں, اور فقہ حنفی کو سارے میں جو 100 مان 100% اپ ٹو 90 تک 100%. 90 کے بعد امپورٹ, جیسے آج کل کہہ رہے ہیں 25 لاکھ نئے نان لوکل ووٹر لائے گئے. آپ نے 72 نان ووٹر نان لوکل ریلیجس سٹریمز کشمیر میں لائی 90 کے بعد. نان لوکل, جو لوکل نہیں تھے, جو کہیں یو پی سے لایا آپ نے اٹھا کر, کہیں بہار سے لایا آپ نے اٹھا کر, ریلیجس سٹریمز. ان ریلیجس سٹریمز نے پہلے ہی کہا جناب دستگیر صاحب بدعت ہے. مجھے یاد ہے I was heading at government کا, آپ کو پتہ ہے I had been always expressing my faith is not I, you will tell me, آپ ہی انگلی اٹھاتے. جناب آپ جب سروس میں تھے کبھی آپ نے بات کی؟ جب میں نے میلاد کے جلوس کیا 2 لاکھ نکلے ہارون سے, مجھے اس دن اٹیچ کیا یہاں کے ایک پالیٹیشین نے, جو یہاں کا, اب میں نام ہی نہیں لوں گا, آپ اشارے سے بھی سمجھیں گے, اس لیے مجھے اشارہ بھی نہیں دینا چاہے. تو مجھے یہ اس نے کہا کہ آپ نے کیوں عید میلاد میں جلوس کی؟ میں کہا مجھے بتاؤ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ عید میلاد میں جلوس؟ میں کہا, اس نے کہا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. میں نے کہا مجھے چاہیے ہی نہیں ایسی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, اور مجھے اٹیچ اس نے سچ مچ کیا. شکر الحمدللہ میں گیا بلبل صاحب کے پاس, ایک چمتکار ہوا. within 3 days I was back. within 3 days 3 ہی دن نکلے اس آرڈر کو. لیکن ایک بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ علمدار کا جس نے بھی جلایا, اگر علمدار کا اس کو کندھوں پہ اٹھایا اور نعرے دیے مس گل کت بن ژار بن ہنہ ہنہ, what do you mean by this? What was this doctrine? What is this doctrine? اگر یہ ڈاکٹرائن امپورٹ کیا گیا, کیوں کیا گیا, میری فیتھ کے ساتھ کیوں چھیڑا گیا؟ وہاں پہ ڈی ایس پی اس کو 3 سٹار لگے تھے, مجھے ابھی تک یاد ہے. دستگیر صاحب میں جب دستگیر صاحب جل رہا تھا, وہ یونیفارم پہن کے کہہ رہا تھا بدعت دفع.
اگر یہ تھا، یہ 700 سال کیا بدعت تھے؟ ہمارے سارے 700 سال کی جنریشنیں بدعتی جنریشنیں تھی کیا آج 90 کے بعد نیا اسلام آیا کیا؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ یور سویلائزیشن. میری سویلائزیشن وہ بھی ہے، میری سویلائزیشن اگر ایک طرف بلبل شاہ ہے ایڈمنسٹریشن میں، سردار یہ جو ہمارے سلطان صدر الدین ہے، اس کی بیوی کوٹا رانی، شی فوٹ، ایک طرف اچالا سے بھی لڑا جو ہندو تھا، اس سے بھی لڑا، اور ذوالقدر خان سے بھی لڑا، اور اکیلی لڑتی رہی. اینڈ وہ ریش پیر ہے وہاں پہ علی قدل میں، وہاں پہ دفن ہے. ایک جہاں تک صوفیزم کا سوال ہے، آج کل تو سوشل میڈیا پر بہت سارے مولوی حضرات کس کا سوری؟ صوفیزم. اوکے. جہاں تک صوفیزم کا کشمیر میں تعلق ہے، آج کل ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا میں بہت سارے علماء ہاں وہ تھپڑ بھی مارے، گریبان پکڑ رہے ہیں. تو اس کے میں آپ کو کیا بہت اچھا کیا. دیکھیں آپ، تاکہ اس کا روک تھام لگ جائے. بہرحال اسلامی بدنام تو ہوتا ہے نا. بہت اچھا کیا. دیکھیں جس طرح یہ سوسائٹی کسی ایک کی ٹھیکیداری نہیں ہے، یہاں کی سول سوسائٹیاں فیل ہو گئی، یہ ماننی پڑے گی. جو یہاں سول سوسائٹیاں تھیں انہوں نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیا. انہوں نے جیسے ایک آدمی مسجد میں ممبر پہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی سوال علمی سوال کر رہا ہے، علم کا جواب علم سے ہے، وہ اٹھ کے اس کو تھپڑ مارتا ہے. اور بہت سارا وہ تو سوشل میڈیا میں آ گئے، لیکن بہت سارا ایون یہاں تاج ہوٹل میں ایک دفعہ آپ ہی نے وہ فوٹو ریلیز کیا تھا جہاں ایک دوسرے کو انہوں نے گریبان چاہ کے، CNS واز دا فرسٹ. میں ان دنوں دیکھ رہا تھا آپ کا فوٹو وائرل، یہ نہیں یہاں وائرل ہوا، سارے ورلڈ میں وائرل ہوا. کیونکہ ایک بات میں دیکھ رہا ہوں، میں پرسوں بھی آپ کے علاقے ترال میں دیکھ رہا تھا، بیکاز آپ ترال میں ہو. ایک آدمی نے کہا کہ میں نے موئے مقدس کہیں سے لایا ہے، میں موئے مقدس دکھا رہا ہوں گلشن پورہ میں، وہ جی موئے مقدس ہے. لیکن ایک بات ہے اس کو جو گریبان 10 گریبان کرنے والے تھے جنہوں نے اس کے خلاف پوسٹر نکالے، ان نے خود ڈپلیکیٹ لائے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر انہوں نے یہ ٹریڈ بنایا ہے ڈپلیکیٹ موئی مقدس، تو ایک سوال بنتا ہے کہ 1962 میں جو موئی مقدس غائب ہو گیا، اوریجنل موئی مقدس ایک ہی آیا ہے کشمیر میں. اس کو اورنگزیب نے بھی روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اورنگزیب اس کو روک نہیں پایا. وہ کہاں ہے؟ اگر وہ واپس لایا درگاہ میں ہے تو جو اس کے چور تھے یہ وائٹ پیپر کیوں نہیں نکالے؟ اتنے بڑے حاکم ہیں، انہی کے پاس فائل ہے. یہ اپنی فائل نہیں نکال سکتے؟ یہاں تو بڑے بڑے یہ نکلے جو فائلز تھے، سیکرٹ فائل ہے، تو یہ سیکرٹ فائل کیوں نہیں نکلتی؟ اور ایون شیروانی کو کس نے مارا، وہ سیکرٹ فائل کیوں نہیں نکلتی؟ ایسی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے جناب. کشمیر کو آپ تبھی، میں آپ کے ساتھ پورا ہوں کہ ریلیجس کے نام پہ 10 گریبان مت ہو جاؤ. ریلیجس فقہ کا نام ہے، فرقے کا نام نہیں ہے. 72 فرقے گناہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 72 فرقوں کے خلاف تھے. لیکن فقہ 5 فقے ہے، ان کی یونٹی ہے، اور ان کی یونٹی کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے، 10 گریبان نہیں ہونا چاہیے. اب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کشمیر بیئرز تھرون کی کتاب ریلیز کروانی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہے کشمیر میں، کہ آپ اس کو PM نریندر مودی جی کے ہاتھوں اس کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں. تو اس کے ریلیز کروانے کے لیے آپ کون سی میسیج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی، بیکاز جو ہیڈ آف دا کنٹری ہو یہ آنر ہے، لیکن ہم جیسے اتنا ہماری پہنچ کہاں جناب؟ اتنی پہنچ کہ پرائم منسٹر کو ٹائم ملے یا 2 منٹ ملے یا 1 منٹ ملے تو ریلیز کرے. لیکن اگر یہ کتاب جو میں نے 4-6 سال اور جو 2 سینچری جس کے ایک لفظ، بیکاز یہ اوپن ہے اس وقت گلشن پبلیکیشن کے پاس، کوئی بھی نکال کر اس کتاب کو پڑھ کر یہ بتا سکتا ہے کہ فاروق رنجو شاہ نے کوئی غلطی مت کی ہے اس کتاب کے ایک لفظ میں. سب اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں ریالٹیز پر
اور سچائی پر، اور کشمیر کے اس پہ کہ کشمیر میں کتنا ظلم اور کتنی تباہیاں ہو گئی ان دا نیم آف گینگس نے، کن گینگس نے. لیکن میں یہ کوشچن مارک رکھتا ہوں آپ سے، اگر اس کو کوئی بھی ٹاپ لیول کی ریلیز ہو جائے تو میرے لیے آنر کا مقام ہے. میں تو عزت سمجھتا ہوں، کیونکہ جو بھی ملک کا بادشاہ ہو یا ملک کا سربراہ ہو، ہمارا سب کا ایمان ہوتا ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کرو. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نریندر مودی جی اس کتاب کو ریلیز کریں گے؟ میں اس میں ایکسپیکٹ کیا، میں تو شکر الحمدللہ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ ہمارے کنٹری کے کانٹرڈکٹ تو ہے نہیں. جب ہماری سوچ ہی کنٹری کے کانٹرڈکٹ ہے ہی نہیں تو میں کہوں گا کہ ان جیسے اشخاص کو لٹریری ورلڈ میں دکھانا، کیونکہ مجھے یاد ہے ابھی تک پارلیمنٹ میں ہی از دا اونلی پرائم منسٹر فرام 1947 ٹل ڈیٹ جس نے ہمارے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی، ہمارے سید بلبل شاہ صاحب اور علمدار کشمیر کا نام پارلیمنٹ میں لیا تھمپنگ وائس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص اگر ایسی کتابوں میں انٹرسٹ لیں اور ان کو پڑھیں اور کشمیر کو سمجھیں، ہمارے لیے آنر کی بات ہے. شکریہ رینزو صاحب، آپ نے CNS کے دفتر تشریف لا کر آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.